बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बात करेंगे शहरयार अफरीदी के इस बयान कि मुज़ाकरात होंगे तो फ़ौज के साथ होंगे, यानी आर्मी चीफ या DGI के साथ होंगे। इस बयान पर कल से बड़ा हंगामा बरपा है और आज इस पर नून लीग भी मैदान में उतर आई है। यानी कल नून लीग के पार्लिमानी लीडर ने दावत दी PTI को मुज़ाकरात की और PTI ने कहा हम इनसे मुज़ाकरात हम तो किसी और से करेंगे। इस बयान पे मैं ज़रा अपनी राय का इजहार करूँगा। ये बयान है क्या, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं और इतना ज़्यादा इस पर जो तनकीद हो रही है उसकी वजह क्या है। और नून लीग जो है इस बयान को लेकर ज़रा थोड़ी सी परेशान हो गई है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में क्यों मुब्तला हुई है। मैं आपको उसकी वजह बताऊँगा कि वो परेशानी है क्या। फिर जनाब तहरीक इंसाफ ने वैसे इस बयान से तलखी का ऐलान कर दिया है और अपनी शिबली फराज ने आज कुछ अहम डिटेल्स शेयर की है कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, लेकिन उसकी कुछ शराइत थी। वो शराइत क्या हैं आपको बताएंगे। और फिर जनाब हुकूमत ने, यानी वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गन्नापुर को थ्रेट दे दी है भाई कि अगर आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें करेंगे ना तो वहाँ फिर KP में गवर्नर राज लग जाना है। या क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। फिर जनाब PSC की जो चेयरमैनशिप का मामला है वो तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। ये कहानी कहाँ जाएगी। और PTI ने एक बड़े इवेंट के बाइकआउट का ऐलान किया है, उस पर भी डिटेल आप शेयर करेंगे। फिर सोलर, पाकिस्तान में बहुत सारे सार्फिन सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, बिजली बड़ी महंगी है। अब वो सोलर से मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई कि उस पर टैक्स लगाया जा रहा है या लोगों को जो नेट मीटरिंग में जो यूनिट है उसकी कीमत जो है वो शायद कम कर दी जाए। फिर आज एक अफसोसनाक खबर यह है कि शाकिरुल्लाह मरवत जो कि सेशन जज वज़ीरिस्तान की, वो अगवा कर लिए गए हैं। और सोशल मीडिया के बारे से बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस के बारे से हुकूमत अब कोई बड़े इक़दाम उठाने जा रही है। ये खबर पे मैं पहले आपको दे चुका हूँ पिछले साल 30 नवंबर को। ज़रा इस पर मज़ीद अब चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। इन तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है शहरयार अफरीदी वाला, मुज़ाकरात वाला, शहरयार अफरीदी ने कल इतनी बात की थी कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि कल बड़ी बेबसी में जो हुकूमत के, यानी मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर है सेनेट के अंदर, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कल बड़ा बेबस होकर कहा और यार तुमने मौलाना फजलुर रहमान से कर लिए मुज़ाकरात, हमारे यानी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के हमारे साथ भी बैठ जाओ। यानी कि ये हालत है इस वक्त हुकूमत की कि मैंने कल भी बात की थी जब मैं इमरान रियाज साहब से बात कर रहा था रात को। मेरी अपनी राय इस पर यह है कि ये दुनिया में बड़ा अजीब केस है, बड़ा एक्सेप्शनल एक मामला है इमरान खान वाला, कि अमूमन ये होता है कि कोई कत्ल का केस हो, कोई ज़मीन का हो, झगड़े का हो, या कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा हो, जो बंदा कैद होता है, जो बंदा जेल में होता है, वो बहुत डेस्परेट होता है कि मुज़ाकरात हो जाए, फौरी तौर पे मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो जाए, मसला हल हो जाए और मेरी रिहाई हो जाए इस बातचीत के नतीजे में। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ इमरान खान जेल में बैठा, वो कह रहा है जी मुझे 9 साल मजीद काटनी पड़ी मैं काटूंगा, और हुकूमत जो है वो डेस्परेट दिखाई दे रही है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ऐसी क्या वजह है? तो वजूहात इसकी दो है बेसिकली। एक तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेजिटिमेसी पे इमरान खान से डील करके या उन्हें ऑफर करके स्टेप लगवाना चाह रही है। दूसरा इमरान खान को ताकि कल को मतून कर सके, भाई ये तो डील चाहते हैं, ये तो उनका जो सियासी नैरेटिव है, जो पॉपुलैरिटी है, उसको डैमेज करने के लिए ये दाना फेंका जा रहा है। लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो कभी भी इस हुकूमत के साथ, यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ, वो कभी नहीं बैठेगा। और यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है। अवाम इसीलिए पसंद करते हैं इस तरह के लीडर को जनाब, कि जो निडर होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं करता, और जो किसी मामले पे स्टैंड ले ले तो फिर वो उस पर डट के खड़ा हो जाता है। माजी में मैं ये यानी कि तरीके साथ की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त आया था, कड़ा वक्त आया था, जब मियां नवाज शरीफ यहाँ से लंदन चले गए थे, मरियम नवाज ने एक पोजीशन उस वक्त ली थी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, एक पोजीशन ली थी, तभी पार्टी के अंदर उनकी पजीराई हुई थी, पार्टी को बचा लिया था मरियम नवाज ने अपनी। उस वक्त उन्होंने दिलेरी दिखाई थी और उन्होंने उस वक्त जो है फर्म स्टैंड लिया था। तो ये बात जो है नून लीग को उसका फ़ायदा उस वक्त हुआ था। लेकिन बाद में ये अलग बात है कि वो कहते हैं ना, गिर पड़ा सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो बाद में फिर वो मुज़ामत का थोड़ा सा नारा मार के फिर वो मुफाहमत की तरफ चल पड़े। हुकूमत तो मिल गई, लेकिन अवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी की सूरत हाल है, मकबूलियत की सूरत हाल है, वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पॉपुलैरिटी को लेकर नून लीग जो है वो इस वक्त इंतहाई यानी कि मज़ीद जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है ग्राफ अवाम के अंदर। और इलेक्शन में आपने उसका मुजाहरा देख लिया, फॉर्म 45 जो बोल रहा है वो बड़ा चीख के बता रहा है भाई कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है।
یہ الگ بات ہے کہ 47 میں فارم 45 کی چیخیں بند کر دی گئی. اچھا جناب، یہ جو میں بات کر رہا تھا، اب مسئلہ یہ ہے، نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے جناب کہ وہ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہو جائے، لیکن اب مذاکرات نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ ہوں، فوج کے ساتھ نہ ہوں. اصل مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے. اور پی ٹی آئی کے کل جو شہریار افریدی نے بات کی، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم مذاکرات جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے. آج شیخ افضل ضرورت بھی تھے میرے پروگرام میں، انہوں نے بھی تائید کی اس حد تک شہریار افریدی کے بیان کی جناب کہ شہریار افریدی تو یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ یہ جو حکومت ہے، ان کے جو بڑے کرتا دھرتا ہے، ان کے جو بڑے ہیں جن سے انہوں نے گائیڈ لائن دینی، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. بھائی ان سے کیا بات کرنی، یہ تو خود ان کے مرہون منت ہے جناب. تو بات تو اس میں وزن تو بالکل ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی ایک جو پرنسپل پوزیشن تھی جناب کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہے، تو اس پہ تحریک انصاف ذرا پھنس گئی. بھائی ہم ان سے کیسے بات کریں، تنقید اس پہ ہو رہی ہے. آج علی مین گنڈا پور سے بھی سوال ہوا، شبلی فراز سے بھی سوال ہوا، دونوں نے اس پہ اپنی رائے دینے سے، بات کرنے سے انکار کر دیا، معذرت کر دی. بھائی ہم تو بیان نہیں دیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کا پالیسی اسٹیٹمنٹ اس پہ آنے والا یا آ جائے گا کچھ دیر تک جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ یہی ہوگا جناب کہ ہم اس طرح سے فوج کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے. ہم بات چیت کے لیے ہم اوپن ہیں پاکستان کی خاطر، کسی بھی ادارے کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، لیکن پاکستان کے مفاد میں بات ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شبلی فراز کے بیان میں مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آئی، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو ایک فریم ورک کے اندر ہوں گے، اس کے کچھ ٹی او آرز ہوں گے. تو جب ٹی او آرز ہوتے ہیں، کوئی فریم ورک پر طے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں مانگی جا رہی. آپ کوئی 2 قدم آپ پیچھے ہٹیں گے 2 قدم وہ پیچھے ہٹیں گے. جب فریم ورک اور ٹی او آر کی بات ہو رہی ہے کہ فریم ورک طے کر کے آئین و قانون کے اندر جو ہے بات چیت ہوگی، چاہے وہ بات چیت فوج سے ہو یا حکومت سے ہو یا کسی بھی ادارے سے، چیف جسٹس سے ہو، جب فریم ورک کی بات ہوگی، ٹی او آر کی بات ہوگی، آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے بات ہو گئی، تو اس میں واضح ہو گیا بھائی کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی ڈیل یا ڈھیل اس کا مطلب ہے نہیں مانگی جائے گی. پاکستان کی بات ہوگی، پارٹی کے معاملات جو ہیں. ویسے بھی پی ٹی آئی کے اگر کیسز کی بات بھی کریں تو پی ٹی آئی کا تو موقع بڑا واضح ہے کہ عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ دی گئی، اور نون لیگ کے اپنے لوگ مانتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں الیکشن سے پہلے عمران خان کو جو سزائیں دی گئی تھی وہ خاص مقصد کے تحت دی گئی تھی. تو وہ خاص مقصد کے تحت دی گئی سزا کو اگر کسی خاص مقصد کے تحت واپس لے لیا جاتا ہے یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ، تو یہ اسے ڈیل نہیں کہہ سکتے آپ اسے، بلکہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیپ انٹو دی رائٹ ڈائریکشن آپ اسے قرار دے سکتے ہیں. باقی نون لیگ کا مسئلہ کیا جناب؟ نون لیگ کا میں نے ایک تو بتایا جناب کہ وہ کہتے ہیں فوج کے ساتھ بات ہو ہمارے ساتھ ہو. آج جب یہ چل بھی رہا ہے معاملہ تو اس پہ مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بیان دیا جناب کہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا. عمران خان کا یہ وتیرہ ہے جناب کہ ایک ہاتھ گریبان میں دوسرا پاؤں پہ. اس پہ بیسیکلی وہ عمران خان جو ہے ان کو ان کے تنقید کر کے یا پارٹی کو اس معاملے پہ ہٹ کر کے بھائی کہ یہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا. نون لیگ نا جب سے پی ٹی آئی کا یہ کل سے بیان چلا، ذرا نون لیگ بھی نا تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہے کہ بھائی یہ تو فوج سے بات کرنے لگے، اگر تحریک انصاف کی فوج سے بات چیت ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے. بیسیکلی نون لیگ آج جو اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، یہ تو بینیفیشری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور تحریک انصاف کی لڑائی کے، یہ تو مالک غنیمت کھا رہے ہیں. تو وہ تو چاہیں گے کہ تحریک انصاف کی کبھی بھی صلح نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ سعد رفیق کا بیان تھا، ایک وہ انسیکیورٹی بھی ہے اور دوسرا ذرا پوزیسو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے جناب کہ ان پہ صرف ہمارا رائٹ ہے، تحریک انصاف کا یا کسی کو جماعت کا بالکل رائٹ نہیں ہے ان کے اوپر. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج ہے وہ پورے ملک کی فوج ہے، وہ ساری سیاسی جماعتوں کا ان پہ رائٹ ہے، وہ پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے اندر سیاست کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کا ان پہ برابر حق ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان سے آؤٹ آف دا وے کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں مانگنی چاہیے. اگر پاکستان کی خاطر پاکستان کو ایک گرداب سے ایک بحران سے نکالنے کے لیے اگر بات چیت انسٹیٹیوشنس کی سیاسی جماعتوں کی آپس میں اگر ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. اور ماضی میں تحریک انصاف کے سخت ترین کرٹکس بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ بھائی ہونی چاہیے بات چیت. تو آج کیا برا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کو چونکہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ اب نون لیگ اس پہ بڑی کھل کے تنقید کر رہی ہے، بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے. اچھا اس کے علاوہ جناب جو معاملہ ہے، نون لیگ ویسے خود تو بڑا سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے ووٹ کو عزت دو کے اوپر، خود جیسے بچے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اچھا ایک تو اس پہ معاملہ جو ہے تحریک انصاف کا، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اکثر میں یہ بات کر چکا ہوں، یہ تحریک انصاف کی دستیاب قیادت ہے، اس سے حکومت کو مسئلہ کوئی نہیں ہونے والا. مسئلہ تحریک انصاف کے اندر سے اگر آج بھی حکومت کو ہے تو وہ عمران خان کی ذات سے ہے، وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. باہر جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کل اسلام آباد کے اندر مظاہرہ تھا، پارٹی کا چیئرمین یعنی بیرسٹر گوہر صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب، دو اتنی بڑی پروفائل کے لیڈر جو ہیں وہ اسلام آباد میں نکلتے ہیں، لوگ ہی نہیں نکلتے. 200-300 بندہ کل نکلا اسلام آباد G9 میں، جبکہ آپ یہی آج سے مہینہ پہلے جو شیر افضل مروت نے کی تھی ریلی نکالی تھی اس میں ہزاروں لوگ تھے. تو فرق یہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو، لوگ بھی دیکھتے ہیں بھائی کہ کون ہے کون نہیں ہے.
اور عہدے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. آپ کی کمٹمنٹ جو ہے پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی پوزیشن میں آپ کام کر رہے ہو وہاں جو کمٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے, آپ کی جو ایک آپ کی پل فیکٹر ہوتا ہے ایک سیاسی بندے کے اندر, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو جناب جو اصل معاملہ ہے وہ عمران خان سے ہی ہے خطرہ, جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی باہر کی لیڈرشپ سے کوئی خطرہ نہیں حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو. اور اب معاملہ جناب یہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لیڈرشپ جو اکثر میں نے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ طریقے سے آپ کی لیڈرشپ جس کا کام بنتا ہے کہ باہر بیٹھ کے عمران خان کے ہاتھوں کو, اپنے پارٹی کے بانی چیئرمین کے ہاتھ مضبوط کریں, وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کی ٹانگیں کھینچ کے اسے کمزور کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں پی ایس سی کے معاملے پہ جو طریقے سے آپ کے اندر گروپ سامنے آ چکے ہیں بڑے کھل کے. ایک گروپ ہے جی صاحبزادہ حامد رضا کے حق میں لگا ہوا کہ صاحبزادہ حامد رضا پی ایس سی کا چیئرمین بن جائے. دوسرا گروپ جو ہے وہ شیر افضل مروت کا جو اینٹی گروپ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کی بات کر رہا ہے. اور ویسے عمران خان کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ, پرسوں بھی خان صاحب نے کہا جناب کہ شیر افضل مروت کو پی ایس سی کا چیئرمین ہونا چاہیے. آج پھر شبلی فراز صاحب نے اس پہ جناب ایک اور نئی جو ہے وہ شرلی چھوڑ دی جناب کہ جی یہ جو پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ پنجاب سے ہونا چاہیے. تو شبلی فراز صاحب وہ سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی خان صاحب نے پنجاب سے ہی نامنیٹ کیا تھا علی ظفر صاحب کو, تو آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پہ جائے بغیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج بھی انہوں نے کہا جی کہ پنجاب سے ہونا چاہیے. تو بیسیکلی وہ شیر افضل مروت کے خلاف کیا کوئی ایک پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی پلان ایک بنا ہوا ہے جناب. اس پہ کافی آج میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر کافی کنورسیشن ہوئی ہے. شیر افضل مروت, شبلی فراز, پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر ہیں اور عمر ایوب ان کے درمیان کافی لیدے اس معاملے کے اوپر ہوئی ہے. اور میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں جناب کہ سوموار والے دن, سوموار کو یعنی پرسوں, شیر افضل مروت ایک شکایت لے کر عمران خان کے پاس بھی جانے والے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ نے نامنیٹ کیا ہے, پارٹی کے اندر سے میرے خلاف جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو دس از سیڈ طریقے صاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے, آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہے جناب, کہ آئی اوپنر ہے کہ بھائی جاگیں ذرا, آپ کے ساتھ پرابلم کتنے بڑے اور آپ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر آپ الجھے ہوئے ایک دوسرے کا برداشت نہیں کر رہے. باقی جناب جو معاملہ ہے آسما جہانگیر کانفرنس چل رہی ہے بائی دا وے آج کل, اس میں جرمن جو تھے اپنا ایمبیسڈر, ان کی تقریر کے دوران ٹھیک ٹھاک وہاں پہ نعرے لگ گئے کہ بھئی آپ تو غزہ میں نہتے مسلمانوں کے قتل عام کی آپ وہاں پہ سپورٹ کریں, یہاں کہ آپ ہمیں انسانی حقوق کا درس دے رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک وہاں پہ نعرے لگے, بڑی ہلڑ بازی ہوئی, بڑا ماحول ذرا خراب ہو گیا تھا. اس پہ یہ ہوا جناب کہ اعظم نذیر تارڑ نے بھی آج بات کی بھائی کہ ہم سوشل میڈیا ریگولیشنز لے کر آ رہے ہیں, اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں اگلے منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی کہا جی کہ نیشنل فائر وال, یعنی کہ جو فائر وال جو ہے, انہوں نے خیر وہ سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتے, وہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ اراؤنڈ فائر وال کی بات کرتے ہیں, جو انٹرفیئرنس جو ہے وہ دیگر اداروں کی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر. تو اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہہ دیا جناب کہ نیشنل لیول پہ سوشل میڈیا ریگولیشن ہم لے کر آ رہے ہیں جو باقی ملکوں کے اندر جو ایکسیپٹیبل جو اس وقت چل رہی ہیں رائج ہیں. تو جناب پاکستان کے اندر نا جب کوئی سوشل میڈیا ریگولیشن کی بات کرتا ہے تو ہسٹری اتنی بری ہے پاکستان کی. جس طرح دیکھیں ٹویٹر بند کیا ہوا ہے, پچھلے 2.5 مہینے سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے ریگولیشن کے نام کے اوپر. تو پاکستان کے اندر جب کوئی لفظ ریگولیشن استعمال کرتا ہے نا, تو اس ریگولیشن کا مطلب پابندی یا مکمل جو ہے بلیک آؤٹ یا مکمل اس کو کردم قرار دینا جو ہے نا وہ اس کو لکھا, اور یعنی اگر کہیں پہ ریگولیشن لکھا ہو ورڈ تو اس کو جو ہے وہ پابندی یا پاکستان میں بیان کر دینا جو ہے اسے پڑھا اور سمجھا جائے. تو یہ پاکستان کے اندر ڈیفینیشن ہے ریگولیشن کی. تو آنے والے دنوں میں آپ کو پہلے بھی خبر دے چکا ہوں 30 نومبر 2023 کو کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیجیٹل فائر وال کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ریگولیشن کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, اور بہت جلد اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا, عملی اقدامات بھی شروع کر لی جائیں گے. قوانین جو ہے اس والے سے بڑی تیزی سے بن رہے ہیں. باقی جناب اچھا یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ آسما جہانگیر کانفرنس کی, اس میں اعظم نذیر تارڑ کے بیان کے اوپر جو ہے وہ اور باقی جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم تو ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں. آسما جہانگیر صاحب نے بڑی بات کی تھی, لیکن جس طرح کے لوگ آ کے جہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کانفرنس کو, ان کی سپورٹ حاصل ہے یا بیک کر رہے ہیں, تو تحریک انصاف جو ہے وہ انویٹیشن کے باوجود انہوں نے کہا جی, سلمان اکرم راجہ نے کہا جی کہ میں چونکہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا تھا ایز پینلسٹ, تو میں اس کانفرنس کے بائک آؤٹ کا اعلان کرتا ہوں جس طرح کے لوگوں کو یہاں پہ بلایا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف نے آسما جہانگیر کانفرنس کا بائک آؤٹ کر دیا, سلمان اکرم راجہ نے آج یہ اناؤنس کیا ہے. اچھا ایک خبر جناب افسوسناک یہ کہ آج جج جو ہیں سیشن جج ہیں وزیرستان کے شاکر اللہ مروت صاحب, انہیں اغوا کر لیا گیا ہے ٹانک لکی مروت کی روڈ پہ. اور بڑی افسوسناک یہ خبر ہے
کہ ان کے ڈرائیور کو اور ان کے سیکرٹری کو جانے دیا گیا، ان کی گاڑی کو نظر آتش کر دیا گیا اور جج صاحب کو اٹھا کے لے گئے مسلح افراد۔ اس پہ نوٹس لیا گیا ہے فوری طور پہ۔ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جج کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے، اور جو ہے آئی جی کے پی کو جو احکامات جاری کر دیے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہ فوری طور پہ ٹریس کیا جائے مغوی جج کو، اور جو لوگ پرپیٹریٹرز ہیں جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ اور گنڈا پور صاحب وہاں سے بیٹھ کے تھرٹن تو دے رہے ہیں جناب کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، ذرا اپنے صوبے کے اندر ذرا مہربانی کر کے یہ جو سوشل جو اپنا یہ جو امن و امان کی صورتحالوں سے ذرا گنڈا پور صاحب ذرا بہتر کر لیں۔ باقی سولر کے بارے سے خبر چل رہی ہے، خبر شائع ہوئی ہے دی نیوز میں جناب کہ حکومت جو ہے وہ سولر گھر پہ لگانے والے جو ہیں ان پہ پابندی سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ان پہ ٹیکس لگانے جا رہی ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ چونکہ آئی پی پیز جو نون لیگ کا ہی تحفہ ہے جناب کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جناب جو پاکستان میں لگائے گئے تھے، جن کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے جناب کہ اگر کوئی کسی آئی پی پی کے کسی اگر جو ہے کوئی اگر یونٹ ہے، کوئی اگر ایسا لگا ہوا کوئی آئی پی پی، تو اس کی اگر جو ہے کیپیسٹی اگر اس کی پروڈکشن کی 1000 میگا واٹ ہے تو وہ مہینے میں اگر 10 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرتا ہے، لیکن پیمنٹ اسے پورے 1000 میگا واٹ کی ہوگی۔ اور یہ نون لیگ کا تحفہ تھا جناب۔ اس وقت تو یہ بھی تھا ایگریمنٹ کے اندر کہ ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی، یہ تو بعد میں تحریک انصاف نے اپنے دور میں نیگوشیٹ کر کے ڈالر سے روپی میں کنورٹ کر دیا تھا۔ کافی حد تک نقصان کم ہوا ہے، لیکن ابھی بڑا نقصان موجود ہے۔ لوگ دڑا دڑ سولر پہ جا رہے ہیں، بجلی چونکہ بڑی مہنگی ہو چکی ہے، ٹیکسز لگا کے بجلی جو ہے ایک ڈومیسٹک صارف کی جو ہے وہ 60 روپے سے بڑھ جاتا ہے فی یونٹ، تو مجبوری ہے لوگ سولر پہ جا رہے ہیں۔ پھر اب حکومت نے اسے ڈسکریج کرنے کے لیے لوگ جب سولر کی بجلی استعمال کرنے لگ گئے، کئی انڈسٹریز بھی جو ہیں وہ سولر پہ جا رہی ہے، تو حکومت سے بجلی کوئی نہیں پرچیز کر رہا، تو وہ آئی پی پی کو دڑا دڑ پیمنٹ جا رہی ہے جناب۔ تو اب وہ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ لوگ سرکاری بجلی یوز کریں، سولر پہ کم جائیں۔ یہ دنیا میں یعنی کہ پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ رینیویبل کی طرف جا رہے ہیں، ایک ماحول دوست بجلی کی پروڈکشن کی طرف جانے پہ انکریج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی بلنڈرز کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے۔ تو اس پہ آج جو ہے اپنا واپڈا نے ایک وضاحت جاری کی ہے جناب پاور ڈویژن نے کہ جناب ایسی کوئی پابندی ہم نہیں لگا رہے، تاہم خبریں یہی ہیں کہ 12 کلو واٹ کا یعنی 12 کے وی کا جو جن لوگوں کا لگا ہوا ہے سسٹم لگا ہوا ہے سولر کا، ان کے اوپر جو ہے وہ 20,000 جو ہے وہ 2,000 روپے پر کلو واٹ جو ہے وہ حساب سے ان سے ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جائے گا۔ اور ویسے یہ بھی تجویز غور ہے کہ سولر سے جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے نیٹ میٹرنگ میں، اس یونٹ کو جو ہے وہ 18 روپے کے حساب سے صارف کو جو ہے وہ پے کیا جائے، تو یہ بھی ایک بڑا نقصان ہوگا صارفین کا۔ باقی یہ جناب آج کی موٹی موٹی خبریں، کچھ مزید خبریں بھی ہیں لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مزید خبریں، تجزیے اور اپڈیٹ لے کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔